سے پہلے کہ उनमें से कोई जवाब देता, उनमें से किसी का वो सेल फोन बज उठा जो कब्जे में लिया हुआ था। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। वचन गवर ने वो सेल फोन उठाया और कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, एक मर्दाना आवाज उभरी तो वनीता कुंवर के इशारे पर एक लड़की जवाबन कहा, हेलो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मेरी वनीता कुंवर से बात कराओ। हाँ, मैं बात कर रही हूँ, बोलो, वनीता कुंवर ने कहा। तो दूसरी तरफ से एक जोरदार कहका सुनने को मिला। फिर कहा गया, बेईमान गे वनीता कुंवर, तुम्हें वाकई तुम छलावा हो। कल पाकिस्तान में थी और आज भारत में। देखो, हमने भी तुम्हें बिल से निकाल लिया। कौन हो तुम? उसे तेजी से पूछा। अब ये धमकी मत देना कि अगर मैंने ना बताया तो तुम इन पांचों को मार दोगी। तो मार दो शहजादी, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अब तक इनके अगवा का पर्चा भी तुम पर हो गया होगा। बहुत सारे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने तुम्हें इनको बकवास बंद करो और काम की बात करो। वनीता गवर्नर से झिड़कते हुए कहा। तो फिर कहका सुनाई देने लगा। फिर वो तंजिया लहजे में बोला, ओ शहजादी, जरा धीरज रखो और सुनो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है बात करने में। हाँ, तुम्हें कह रहा था, ये बेचारे किराए के टट्टू हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो किस बला के मुंह लगते जा रहे हैं। मैंने भेजा है इन्हें इसलिए ताकि वो तुम तक पहुंच जाए और मुझे तुमसे बात करने का मौका मिल जाए। मैं कह रही हूँ काम की बात करो। तो फिर सुनो। इस बार दूसरी तरफ से संजीदगी के साथ कहा गया, एक ही दिन में पाकिस्तान से भारत पहुंच जाना बहुत सारी गुत्थियां सुलझा रहा है। मैं जिस ट्रैक पर सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक है। इन बच्चों को छोड़ दो, वरना इनके अगवा के जुर्म में तुम्हें पकड़ा जा सकता है। यकीन नहीं आता तो जितनी भी तुमने मार धाड़ की है उसकी तस्वीरें तुम्हारे घर पहुंच चुकी हैं। फोन करके पता कर लो। मैं सब कुछ देख रहा था। मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाह रहे हो। वनीता कंवर ने उलझते हुए पूछा। अरे शहजादी, यही बात तो तुम्हें समझाने की कोशिश की है, तभी तो इतना बड़ा ड्रामा किया है। मुझे मिलो, मुझसे बात करो, बस मैं यही चाहता हूँ। और अगर ना मिलना चाहूं तो? उसने कहा। तो दूसरी तरफ से किसी से घर्राते हुए कहा, वो तो तुम अब निगाहों में आ गई हो। अब मैं तुम्हें ओझल नहीं होने देता। अब तेरी रोमी मुझसे मिलना चाहेगी। देख लो, एक ही झटके में कितने लोगों को बेनकाब कर चुका हूं मैं। जो तेरे साथ हैं इन्हें भी अब जानना जरूरी है। और अगर मर्द का बच्चा है ना तो फजूल बातें मत करो वनीता कंवर जी। चल तो अब छुप के दिखा, मैं तुम्हें तलाश करता हूँ। आंग मचोले खेलते हैं। मैं तुझे यहां तक देख सकता हूँ कि इस वक्त रतनदीप जिंगसी लंच कर रहे हैं और मेरे निशाने की जद में हैं। फोन करके पूछो तो सही, क्या चाहते हो? उसने लंबी सांस लेते हुए पूछा तो वही तंजिया लहजे में बोला, तुमसे मुलाकात। अच्छा, मिल लेंगे, वनीता कंवर ने कहा और फोन बंद कर दिया। फिर वापस बचन कंवर की तरफ बढ़ाया ही था कि फोन दोबारा बज उठा। उसने रिसीव न करने का इशारा किया और इन बंधे हुए लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गई। फिर एक नौजवान को ठोकर मारते हुए पूछा, बोलो, इसी ने भेजा है तुम लोगों को? कौन है ये? ये नहीं, हमें तो मैडम केसरी ने ही काम दिया था। उस लड़के ने घबराए हुए लहजे में कहा। वो कौन है? जसपाल ने पूछा। वो पुलिस वाली है जी, उधर रामबाग थाने में। हमारा केस फंसा हुआ है उधर। उस काम के एवज उसने सबको साफ करने का वादा किया है। उसने झिझकते हुए कहा। अगर ये गलत हुआ तो? उसने लड़के के सर पर हाथ रखते हुए कहा। फिर जो आपकी मर्जी जी। हमें तो यूं कहा गया था कि एक लड़की उठानी है, हमें क्या पता था कि। वो कहते कहते रुक गया। तभी अचानक जसपाल के जहन में कुछ रोज पहले जमाल के साथ होने वाली सूरत हाल आ गई। उसने वनीता कंवर को इशारा किया, बाहर चला गया। क्या बात है? वो बाहर आकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। तो जसपाल ने उसे अपनी सोच के बारे में बताते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये एक जैसी बात नहीं लगती? तुम तो वहां थी, ऐसा ही कुछ वहां नहीं हुआ? ये बात सुनकर उसने चंद लम्हे उस पर गौर किया। फिर उलझते हुए बोली, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये क्या है। जाहिर है कोई हमें उलझाकर सामने लाना चाहता है, या तो कोई बहुत ताकतवर है या बिल्कुल बुज़दिल। जसपाल ने सोचते हुए कहा, वो तो हमें सामने ला चुका। वो बोली, सामने ला चुका है तो अब हमने ही उसको संभालना है। कोई ये भी देख लेंगे, बस ये मैडम केसरी को देख ले जरा। जसपाल ने कहा तो अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। दोनों एक साथ अंदर गए तो वो पांचों दीवार के साथ लगे बैठे थे। वनीता कंवर ने उन्हें अंदर जाते हुए पूछा, तुम सबको जाने दिया जा सकता है मगर एक शर्त पर। वो क्या? एक लड़की ने पूछा। मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग सच कह रहे हो? उसने गंभीर लहजे में कहा। हम क्या करें? उस लड़की ने रो देने वाले लहजे में पूछा। मैडम केसरी ने ही तुम लोगों को हमारे पीछे लगाया है ना? उसने काम दिया है तुम लोगों को, तो बस उसके मुंह से सुनवा दो।
کہ ایسا ہی ہے تو تم لوگ ابھی جا سکتے ہو، پھر ہم جانے اور وہ۔ وانیتا کنور نے مفاہمت والے لہجے میں کہا تو وہی لڑکی ایک نوجوان کی طرف دیکھ کر بولی، لگاؤ اسے فون اور بات کرو، اس سے کہ ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں یہاں سے یہ جان لو کہ وہ بالکل مکر جائے گی، وہ پہچانے گی بھی نہیں تم لوگوں کو۔ اس طرح کہو کہ تم لوگوں نے ہمیں قابو کر لیا ہے، وہ آ جائے یا کہاں پر آئے۔ وانیتا کنور کی بات وہ سمجھ گیا اور فون لے کے دیکھنے لگا۔ اسے اسی کا فون دیا گیا، اسے نمبر پش کیے اور رابطہ ہوتے ہی پرجوش لہجے میں بولا، میڈم جلدی آ جائیں، ہم نے انہیں قابو کر لیا ہے، ایک بندہ انتہائی زخمی ہے، وہ مر تو نہیں جائے گا؟ دوسری طرف سے بھاری نسوانی آواز میں پوچھا گیا، پتہ نہیں 2 گولیاں لگی ہیں، میں نے ماری ہے، آپ لوگ کتنی جلدی آ جائیں گے؟ اسے روبدار لہجے میں کہا۔ انہیں ماں کے آنا کہاں ہے؟ دوسری طرف سے حقارت بھرے لہجے میں گالیاں دے کر پوچھا گیا تو اس نے یوں ہی ایک روڈ کا نام لے کر ایک جگہ کی نشاندہی کر دی۔ اس نے جلدی آنے کا فون کہہ کر فون بند کر دیا۔ تم لوگ جاؤ، ایک دم سے وانیتا کنور نے کہا تو پہلے انہوں نے حیرت سے دیکھا اور پھر بے یقینی کے انداز میں اٹھ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ باہر جانے لگے تو وکرم سنگھ نے کہا، یہ یہاں کی جگہ دیکھیں گے، انہیں جانے دو۔ وانیتا کنور سوچنے والے انداز میں کہا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ جیسا وہ باہر چلے گئے تو وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اب دیکھتی ہوں میں انہیں، کن کو دیکھو گی؟ چھوڑو، بس نکلو یہاں سے، شہر میں ابھی ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے، آؤ۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا اور باہر کی سمجھ چل پڑی، جہاں اس نے دیکھا کہ وہ 5 بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ بھی اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چل دیے۔ انہیں اپنے پیچھے یوں آتا دیکھ کر وہ ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جسپال سنگھ سمیت سبھی حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ معاملہ کچھ دوسرا ہے، وہ نہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ وانیتا کنور تو اسی وقت میڈم کیسری تک پہنچ جانا چاہتی تھی، لیکن جسپال نے اسے روک دیا۔ اسے یہی سمجھایا کہ یہ ایک دن کسی نہ کسی طرح نکال لو، رات تک الیکشن کا فیصلہ سامنے آ جائے گا، اس کے بعد ساری توجہ اس پر لگا دیں گے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ نہ جانے کہ اس کے ذہن میں یہی گونج رہا تھا کہ یہ ویسا ہی ہے جیسا جمال کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے ڈانڈے اسی انسٹیٹیوٹ سے جا ملیں گے جہاں سے سندیپ کنور کو پاکستان بھیجا گیا تھا۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ جو کوئی دشمن بھی تھا، اس کی نگاہ ان دونوں ملکوں پر ہے، ورنہ اتنے اعتماد سے ویسی بات نہ کرتا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ اب وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا، اسی کا کھوج لگانا تھا۔ ٹھیک ہے جسپال، جیسا تم کہو، میں ابھی کچھ نہیں کروں گی، 1-2 دن بعد دیکھ لیں گے۔ وانیتا کنور نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا، یہ بچن کنور، سرجیت اور وکرم ہیں تیرے پاس، میں چلتا ہوں اوگی پنڈ۔ جسپال سنگھ نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں تمہیں اس وقت انوجیت کے پاس ہونا چاہیے، تم ایسا کرو وکرم سنگھ کو ساتھ لے جاؤ۔ اوکے، میں اب نکلتا ہوں۔ جسپال نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس نے تیزی سے کہا، اوے لنچ تو کر کے جا، راستے میں کر لیں گے۔ اسے لاپرواہی سے کہا اور چل دیا۔ اس وقت سپہر ہو رہی تھی جب وہ امرتسر کے لیے نکل گیا۔ نیا پیراگراف۔ میں اس دن جی بھر کے سویا تھا، مجھے رات بہت دیر بعد نیند آئی تھی۔ میں سونی کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ اس کے ہونے سے یوں لگا تھا جیسے خوشبو سے ماحول بھر گیا ہو، دمکتا ہوا چہرہ اور شرمگی آنکھوں میں سپردگی کا جو احساس تھا، اس نے تو جیسے مجھے لوٹ ہی لیا تھا۔ میں بیدار ہوا تو پہلا خیال ہی سونی کا آیا۔ میں وقت دیکھا تو دن کا پہلا پہر ختم ہونے کا تھا۔ میں کتنی ہی دیر کسلمندی سے بیڈ پر لیٹا رہا، پھر اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ تازہ دم ہو کر میں باہر نکلا تو جیسے ہی میں نے کاریڈور کے سرے پر گیا، میں نے دیکھا کہ اماں اور سونی لان میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں ان کی جانب بڑھا تو سونی اٹھ گئی۔ وہ میرے قریب آ کر مسکراتے ہوئے بولی، ناشتہ کریں گے یا لنچ؟ جو تمہارا دل چاہے، میں نے دھیمے سے کہا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر واپس چل دی۔ وہ اماں میرے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا تو وہ بولی، انہوں نے ہی کہا ہے، آؤ۔ مجھے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھانے کے بعد وہ کچن کی جانب چلی گئی، پھر کچھ ہی دیر کے بعد میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ لمحے میرے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر بولی، لگتا ہے ساری رات نہیں سوئے ہو، آنکھوں میں اب بھی نیند بھری ہے، یہ تمہارے ساتھ کا ہمار ہے۔ میں نے کہا تو اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ تبھی وہ بولی، کس قدر عام سا تبصرہ کیا تم نے، تم کیا سمجھتے ہو یہ میری تعریف ہے، میں خوش ہو جاؤں گی اس سے؟ میں نے تو یہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں ایسے تبصروں یا تعریف سے خوش ہونے والی نہیں، بلکہ ایسا بہت کچھ ہے کرنے کو جسے میری خوشی ہے۔
وہ خوشگوار لہجے میں بولی، ایسا کیا ہے کرنے کو؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں تب بتاؤں گی جب تمہاری اور میری شادی ہو جائے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا میں پہلے نہیں جان سکتا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہوں گی، یہ تب کی باتیں ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں کی ملازمہ ٹرالی میں ناشتہ سجائے وہاں آ گئی۔ وہ میز پر ہر شے رکھ کر پلٹ گئی تو سونی اپنے ہاتھوں سے ہر شے میرے سامنے کرنے لگی اور اصرار کر کے کھلانے لگی۔ میں کھاتا رہا۔ میں اس وقت چائے پی رہا تھا جب اماں اندر آ گئیں۔ وہ ہمارے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ تب میں نے پوچھا، اماں کب جانا ہے نور نگر؟ بیٹا میں نے کون سا سامان باندھنا ہے، میری طرف سے ابھی چلو۔ تو پھر چلیں، میں نے کہا تو سونی بولی، بس 5 منٹ مجھے دے دو پھر نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ہم نور نگر کے لیے ایک 4 وہیل میں نکل پڑے تھے۔ نیا پیراگراف۔ سورج مغرب کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ اوگی پنڈ کے باہر بنے ہوئے الیکشن کیمپ میں کئی دوسرے لوگوں کے ساتھ جسپال بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ انوجیت اس وقت نکدور شہر میں تھا جہاں پارٹی کا بہت بڑا کیمپ تھا۔ وہی بلدیو اور کرن کنور اس کے ساتھ تھے۔ کسی پولنگ ایجنٹ پر ابھی تک پولنگ جاری تھی اور کہیں سے رزلٹ آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت بڑا ہی سنسنیخیز ماحول تھا۔ جسپال یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن اس کی دلچسپی اس الیکشن میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سیٹ وہی نکالیں گے، لیکن یہ بانیتا کنور والا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہی سوچے چلا جا رہا تھا۔ وہ شخص جو یہ جانتا تھا کہ وہ کل پاکستان میں تھی اور آج بھارت میں ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ وہ یا تو بہت دور تک نگاہ رکھنے والا اور بڑے وسائل والا بندہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کوئی نہ کوئی فورس ان کے پیچھے لگ چکی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس شے کی سمجھ نہ آ رہی ہو اور اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی پریشانی لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو ذہن اسی شے یا معاملے کو سوچتا چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے جب تک اس بارے میں پوری جانکاری نہیں مل جاتی۔ جسپال سنگھ بھی اسی ادھیڑ بن میں تھا۔ وہ اسے فوری طور پر سمجھنا چاہتا تھا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ وقت اسی کشمکش میں گزرتا چلا گیا۔ رزلٹ آتے گئے۔ رات تقریباً 10 بجے کے قریب انوجیت کی کامیابی کی خبر آ گئی۔ غیر حتمی نتیجہ آ گیا تو وہ اٹھ کر حویلی کی طرف چل دیا۔ اس کے حامی اور پارٹی لوگ خوشیاں منا رہے تھے، یہاں تک کہ بانیتا اور رتن دیپ نے بھی اسے مبارکباد دے دی۔ جیسے ہی اس نے حویلی میں پورچ میں کار روکی، اس کا سیل فون بج اٹھا۔ جسپال سنگھ جی، بہت بہت بدائی ہو جی، تم لوگ جیت گئے ہو یہ سیٹ، ایک مردانہ اجنبی آواز میں خوشگوار انداز میں کہا گیا۔ جی بڑی مہربانی، اس نے حتی الامکان خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ کیا آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرو گے کہ میں کون ہوں جو اس طرح اپنوں کی مانند بدائی دے رہا ہوں؟ دوسری جانب سے کہا گیا تو جسپال چونک گیا۔ یہ تو وہی آواز لگ رہی تھی جس نے بانیتا کنور سے بات کی تھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، چلو کرا دو تعارف۔ یار ابھی چند گھنٹے پہلے ہمارا تعارف ہوا ہے۔ ہاں، اگر تعارف کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو مجھ سے ملو یا مجھے ملنے کا موقع دو۔ اس نے اپنا لہجہ ویسے ہی خوشگوار رکھا۔ کہاں ملنا ہے؟ جسپال نے ایک لمحہ سوچے بغیر فوراً ہی کہہ دیا تو دوسری طرف سے انتہائی خوشی سے کہا گیا، یہ ہوئی نا بات، میں خود ملوں گا تم سے۔ چلو جب چاہے مل لینا، اب فون رکھو یا کوئی اور بات کرنی ہے؟ جسپال نے جان پوچھ کر کہا۔ صرف ایک بات، اس کے علاوہ ساری باتیں ملاقات پر ہوں گی، اس نے کہا۔ وہ کون سی ایک بات؟ جسپال نے پوچھا۔ وہ بانیتا کنور کو فون کر کے کہو کہ وہ میڈم کیسری کو چھوڑ دے۔ وہ بیچاری تو ایک مہرا ہے، چند 1000 روپے دیے تھے اسے۔ اس بیچاری کو تو پتا ہی نہیں کہ وہ کام کیا کر رہی ہے۔ میں اپنی ذات کا کہہ سکتا ہوں، کسی کو کیا کہوں؟ جسپال نے کہا تو دوسری طرف سے فون بند کر دیا۔ جسپال سنگھ سمجھ گیا تھا کہ بانیتا کنور اس میڈم کیسری تک پہنچ گئی۔ اس سے کیا نکلتا ہے یہ وہ خود ہی بتا دے گی۔ انوجیت سنگھ کی کامیابی کی اطلاع گھر تک پہنچ چکی تھی۔ کلجیت کنور کے ساتھ جوتی ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ ایک طرف میز پر مٹھائیاں دھری ہوئی تھی۔ وہ جاتے ہی کلجیت کنور کے گلے ملا۔ اس نے والہانہ انداز میں جسپال کو گلے لگاتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں کہتی چلی گئی، جگ جگ جیے میرا پتر، آج وہ انتقام پورا ہوا ہے۔ آج اگر تیری سکھجیت زندہ ہوتی نا تو اس خوشی کو دیکھنے والی تھی۔ خاندان کیا پورا رت کنبہ بھی چھین لیا دشمنوں نے میرے پتر سے۔ تبھی جسپال اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پھپھو یہ تو ہم ابھی اپنوں کے خلاف ہی لڑتے چلے آ رہے ہیں،
کامیابی تو اس دن ہوگی جس دن گرو کا حالسا بن جائے گا اور ہم آزادی حاصل کر لیں گے. ابھی تو بڑی لڑائی پڑی ہے پپھو. چل کوئی نہیں پتر، آج گرو کی مہر سے یہ کامیابی ملی ہے تو کل وہ بھی مل جائے گی. وہ گرو جانے اور اس کا حالسا. اس نے جس سے جو کام لینا ہے وہ لے لیتا ہے. چلا تو منہ میٹھا کر. کلجیت کنور اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے اس میز تک لے گئی جہاں مٹھائی پڑی ہوئی تھی. جسپال نے ایک ٹکڑا لیا، آدھا خود کھایا اور آدھا کلجیت کنور کے منہ میں ڈال دیا. وہ خوش ہو گئی. یہ ہرپریت کدھر ہے؟ جسپال نے پوچھا. یہی تھی ابھی، کلجیت کنور نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولا. اچھا میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں. اچھا پتر، کلجیت کنور نے کہا تو وہ اوپر اپنے کمرے میں جانب چل پڑا. جسپال جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، سامنے بیڈ پر ہرپریت نیم دراز تھی. اس نے ہلکے موتی رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا اور اس نے کس کر چوٹی باندھی ہوئی تھی. سائڈ ٹیبل پر مٹھائی کی پلیٹ تھی اور اس کے ساتھ دودھ کا بھرا ہوا جگ رکھا ہوا تھا. وہ اسے لیٹے ہوئے دیکھتی رہی. جسپال اسے دیکھتے ہی اس کے قریب چلا گیا، پھر حیرت سے بولا. اوئے پریتو، خیر تو ہے نا؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ سنتے ہی وہ برا سا منہ بنا کر اٹھ گئی، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولی. ہائے میں کیا کروں تمہارا؟ اتنا رومانٹک موڈ بنا کر بیٹھی ہوئی ہوں اور تجھے نظر ہی نہیں آتا میری طبیعت پوچھ رہا ہے؟ اور یار تم میں یہ سینس ہے ہی نہیں. او اچھا، تم اس وقت رومانٹک موڈ میں ہو. اچھا یوں ہی پڑی رہو، میں ابھی آتا ہوں، جسپال نے کہا تو ہرپریت نے اسے گھور کر دیکھا. تبھی جسپال ہنستے ہوئے بیڈ پر آیا اور اس کے اوپر ڈھیر ہو گیا. پھر اسے زور سے بھینچ لینے کے بعد اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولا. کامیابی مبارک ہو تمہیں. یہ میری نہیں تمہاری کامیابی ہے جسپال، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ تم میرا ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے جسپال کو اپنے ساتھ لگا لیا. پھر یوں ہی پڑے پڑے بولی. میں بہت خوفزدہ تھی لیکن اب کوئی ڈر نہیں. تم میرے ساتھ ہو جسپال. کوئی بھی سمسیا ہوگی ہم اسے حل کر سکتے ہیں. ہاں ہرپریت ایسا ہی ہے. یہ کہہ کر وہ اس سے الگ ہوا اور ساتھ ہی لیٹے لیٹے کہا. جس طرح ہر کامیابی اپنا خراج ضرور لیتی ہے، اس طرح اب ہمیں بھی اس کا خراج تو دینا ہوگا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے جسپال سے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی. دیکھ ہرپریت، میری زندگی تمہارے سامنے ہے. اب اس گھر میں اور انوجیت کے آس پاس مختلف طرح کی فورسز جمع رہیں گی. وہ جہاں اس کی حفاظت کریں گے وہاں ان کی ہم پر بھی نگاہ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی ان کے سامنے کھل جائے. تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ہاں جسی، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، پر وہ جب ہوگا سو ہوگا. لیکن اس وقت ایسی باتیں کر کے میرا موڈ حرام مت کر. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا. نیا پیراگراف. اس وقت نور نگر کی حویلی روشن تھی. رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا. کچھ دیر پہلے تک حویلی میں بڑی چہل پہل تھی. جس نے بھی ان کے آنے کی خبر سنی وہ ملنے چلا آیا. چند لمحے پہلے چودھری اشفاق اٹھ کر گیا تھا. وہ یہ جان کر بہت خوش ہوا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے. اس کا خیال تھا یہ کار ہے صبح ہی ہو جائے، لیکن میں نے اسے خود روک دیا تھا کیونکہ ابھی تک میں یہ فیصلہ خود نہیں کر پایا تھا کہ یہ شادی دھوم دھام سے ہو یا پھر بہت سادگی سے انتہائی قریبی لوگوں کے ساتھ ہو. میں ایزی ہو کر اپنے بیڈ پر آ چکا تھا، تب دروازہ کھلا اور سونی اندر آ گئی. وہ میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی. تم اپنی ایک عادت بھول رہے ہو. کون سی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. تم چھت پر کھلی فضا میں ڈھیر ساری باتیں کیا کرتے تھے. ایک مدت ہو گئی ایسا نہیں ہوا. وہ لبوں پر مسکان لیے بولی. تو اب چلتے ہیں. ہم پر کون سا پابندی ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے بولی. اس حویلی کی چھت پر نہیں، وہ پرانے گھر والے چھت پر جہاں سکون ہی سکون ہے. بہت ساری یادیں بکھری ہوئی ہیں. کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن آج اماں ادھر ہے، کل وہ ادھر جائیں گی تو ہم بھی چلے جائیں گے. آج ادھر ہی چھت پر چلے جاتے ہیں. میں نے اسے صلاح دی تو وہ ایک دم سے مان گئی. ہم دونوں چھت پر آ گئے. ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. حویلی کے ارد گرد اندھیرا تھا، لیکن حویلی سے چھن کر جانے والی روشنی میں کچھ فاصلے تک مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی. دور نور نگر گاؤں میں کہیں کہیں روشنی ٹمٹما رہی تھی. میرے دائیں جانب سونی کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. تبھی میں نے اس سے وہ سوال پوچھ لیا کہ شادی سادگی سے ہو یا دھوم دھام سے؟ جمال، نکاح میں لوگوں کو شریک کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ اعلان ہو جائے. اس بات کا اعلان کہ یہ جوڑا شریعت کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کر رہا ہے. اس نے سکون سے کہا. بالکل ایسا ہی ہے، میں نے جواب دیا.
تو پھر ہمیں اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو بلانا چاہیے. یہ ضروری ہے پورے علاقے کو یہ معلوم ہو کہ ہم رشتہ ازدواج میں بن چکے ہیں. جس قدر حیرات ہو سکتی ہے وہ کریں. اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتی ہے. ہم دونوں چلتے ہوئے منڈیر تک جا پہنچے. تبھی سونی سامنے دیکھتے ہوئے بڑے جذب سے بولی، سارا کے ہوتے ہوئے کتنا سہارا تھا. وہ یہاں پر لوگوں کو تعلیم دے رہی تھی لیکن اب تو کوئی حال ہی نہیں رہا. تانی تھی تو کتنا سکون تھا. اس نے ارد گرد نگاہ اس طرح رکھی ہوئی تھی کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. اب جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اس کے یوں کہنے پر مجھے لگا وہ شاید یہی کچھ کہنے مجھے یہاں تک لائی ہے. اس لیے میں نے پوچھا، لیکن ہم ان کی زندگی اپنے مفاد کے لیے خرچ نہیں کر سکتے. ان کی اپنی زندگی بھی تو ہے. ہاں، اسی لیے تو اب میں نے خود سوچا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے میں نے ہی کرنا ہے. میں یہ لمحوں کا معیار زندگی بھی نہیں، ان کی سوچ تک بھی بدل دوں گی. اس نے جذب سے کہا. میں اس کے ارادے بھانپ گیا. مجھے پہلے بھی علم تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتی مجھے اس پر اعتراض نہیں تھا. مجھے معلوم تھا کہ وہ انسانیت کا درس لے کر چلی ہے. اب اسے وہی کرنا تھا جو اس کی سوچ ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، سونی تم جو چاہو سو کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوں. ہم اتنے طویل عرصے بعد یوں ملے ہیں کہ میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات ٹوکتے ہوئے بولی، میں کون سا تمہاری دسترس سے دور ہوں، قریب ہوں. اور جمال، عورت جتنا مرضی کوئی فیصلہ کر لے، جب تک مرد کا حوصلہ اس میں نہیں ہوتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ حقیقت ہے. اس نے یہ بات بڑے مان سے کہی تھی. ہم کافی دیر تک چھت پر رہے. زمانے بھر کی باتیں کی. آئندہ کیا ہوگا اس بارے میں اپنے خیالات بتاتی رہی، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر شروع ہو گیا اور ہم نیچے آ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے. اگلی صبح ناشتے کے وقت میں اور چودھری اشفاق ہی تھے. دونوں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر باہر لان میں آ گئے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک چکر مسافر شاہ کے تھڑے پر لگاؤں اور پھر نور نگر جاؤں. میں چودھری اشفاق کو ساتھ لیا اور مسافر شاہ کے تھڑے پر جا پہنچے. وہاں اب کافی رونق ہو گئی تھی. لوگوں کے بیٹھنے اور آرام کرنے کی جگہوں کے ساتھ پینے کا پانی تھا. کمرے تھے. جو نئی چیز مجھے دیکھنے کو ملی وہ کمروں سے ہٹ کر کافی دور ایک اکھاڑا تھا. گول دائرے میں نرم مٹی سے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی صبح ہی صبح کسی نے زور کیا ہو. میں نے اسے دیکھ کر چودھری اشفاق سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کون کرتا ہے اکھاڑا؟ فرید نام کا ایک لڑکا ہے نور نگر کا. اسے شوق ہے پہلوانی کا. وہ یہاں آتا ہے. اس نے مجھے بتایا. اسی لمحے ایک لمبے سے قد کا نوجوان جس کا جسم کافی بھاری لگ رہا تھا وہ ایک کمرے سے نکل کر باہر آ گیا. کیا یہی لڑکا فرید ہے؟ میں نے پوچھا. ہاں یہی ہے، چودھری اشفاق نے جواب دیا. تو میں نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا رہا. اس نے بالکل پاس آ کر انتہائی عقیدت بھرے انداز میں جھک کر سلام کیا، پھر ہاتھ ملا کر ایک طرف مؤدب کھڑا ہو گیا. میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا تم جانتے ہو مجھے؟ جی کیوں نہیں، اس علاقے کا کون بندہ ہے جو آپ کو نہیں جانتا؟ اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. یہی رہتے ہو تم؟ میں نے پوچھا. نہیں، لیکن صبح اور شام یہاں آتا ہوں، زور کرتا ہوں، یہاں پھولوں کو پانی دیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. کوئی کام دھندا کرتے ہو؟ میں نے پوچھا. ہمارے 10 ایکڑ جی، اسی پر کاشتکاری کرتے ہیں اور 5 جماعتیں پڑی ہیں. اسے نرم سے انداز میں کہا تو مجھے اس سے باتیں کرنا اچھا لگا. تبھی میں نے پوچھا، یہ اکھاڑا تم نے بنایا ہے؟ پر کیوں؟ جی مجھے پہلوان بننے کا بہت شوق ہے. اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا. کیوں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا. مجھے پہلوان اچھے لگتے ہیں. میں بھی ان کی طرح شہزور بننا چاہتا ہوں. اس نے شوق سے جواب دیا. کسی پہلوان کو دیکھا؟ میں نے خیال کے تحت اس سے پوچھا تو وہ تیزی سے بولا. جی بہت سارے. پورے علاقے میں کہیں بھی کشتی ہو میں وہاں ضرور جاتا ہوں اور کئی پہلوان میں نے تصویروں میں دیکھے ہیں. اس نے اسی شوق سے بتایا تو میں نے اس کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کہ تم نے کبھی یہ سوچا کہ تم پہلوان ہی کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیا وجہ ہے یہ؟ بس جی مجھے شوق ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اس نے معصومیت سے کہا. اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ کہہ کر میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولا. ایک وقت تھا جب تمہیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ پہلوان اور پہلوانی کیا ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے، اس نے سمجھتے ہوئے کہا. پھر یوں ہوا کہ تمہارے سامنے پہلوان آ گیا. اصل میں پہلوان تمہارے اندر موجود تھا جس کے بارے میں تمہیں پتا نہیں تھا.
پھر جیسے ہی پہلوان تمہارے سامنے آیا، تمہارے اندر کا پہلوان بیدار ہو گیا، جسے تم شوق، لگن اور جو مرضی کہتے رہو، یہ کسی پہلوان کے سامنے آنے سے ممکن ہوا۔ جی یہ تو سچ ہے۔ اب تم نے کئی پہلوان دیکھے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک تو مثالی پہلوان ہوگا جس جیسا تم بن جانا چاہتے ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی میں ویسا ہی بننا چاہتا ہوں۔ اس نے پرشوق نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت تک نہیں بن پاؤ گے جب تک اس عمل سے تم نہیں گزرو گے جیسا اس جیسے پہلوان بننے کے لیے ضروری ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے الجھتے ہوئے تیزی سے کہا، تو میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تم اپنے اندر کے پہلوان کو دیکھنا چاہو گے؟ جی یہی تو لگن ہے۔ اسے تیزی سے کہا، تیرا شوق سلامت رہے بیٹا۔ اپنے اندر کے پہلوان کو اس وقت تک تم نہیں دیکھ سکتے جب تک پہلوان بننے کی ریاضت سے نہیں گزرو گے، وہ عمل نہیں کرو گے جو ایک شہزور پہلوان بننے کے لیے ضروری ہے۔ وہی کرو گے تو پہلوان بنو گے۔ صرف شوق اور لگن تمہیں وہ پہلوان نہیں بنا سکتی، جبکہ عمل تمہیں وہی بنا دے گا جو تم چاہتے ہو۔ میں نے اسے سمجھایا تو وہ میری بات سمجھ کر بولا، میں تو تیار ہوں، یہ اکھاڑا بھی اسی لیے بنایا ہے، اب یہاں پہلوان آئیں تو میں ان سے زور کروں۔ اگر تو اپنی طرف اپنے پہلوان کو ماننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو کسی پہلوان کو مان، کسی کا پٹھا بن، یا پھر اس کی ریاضت کا عمل شروع ہوگا۔ پھر تیرے اندر سے وہی داؤ ابھریں گے جس پہلوان کے اندر ہیں، وہی پہلوان ظاہر ہو جائے گا، اور وہ جو تمہارا حلیفہ استاد نگاہ اور عمل سے تمہیں پہلوان بنا دے گا۔ پھر میں اچھا پہلوان بن جاؤں گا؟ اس نے پرشوق انداز میں کہا، بالکل۔ پھر تم دوسرے پہلوانوں میں اپنی شہزوری دیکھ پاؤ گے۔ ایک پہلوان پر بھاری ہوگے، پھر تم دو پر بھاری ہوگے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے شہزور ہو۔ یہی تصویر تمہیں آگے بڑھاتی جائے گی اور تم اپنے آپ کو دیکھتے جاؤ گے۔ جی، اس نے استجاب میں کہا۔ اس کے علاوہ تمہاری بیٹھک ان پہلوانوں میں ہوگی جہاں فن پہلوانی کا ذکر ہوگا۔ اس فن بارے فکر کی جائے گی، یعنی تم اس ذکر اور فکر میں آ جاؤ۔ یہ صرف تمہارے عمل سہل کر دے گی، بلکہ اس عمل کو جاری رکھنے کا شوق بھی بیدار کر دے گی۔ میں نے اس سے کہا تو وہ حیرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، صاحب کوئی اور تجویز میرے لیے جاننا ضروری ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں نوجوان، ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طرح پہلوانی کے لیے بھی بنیادی شرط یہی ہے کہ پہلوانی کے قواعد و ضوابط کا پابند ہوا جائے، مثلا جیسے لنگوٹ کا پکا ہونا، نگاہ کی پاکیزگی، خوراک کا متوازن استعمال وغیرہ۔ اصل میں یہی پہلوانی ہے۔ تب میں نے چودھری اشفاق سے کہا، اس بچے کو پہلوان بننے کے لیے جیسی اور جس قدر سہولت چاہے تم دو گے۔ بالکل، میں پہلے ہی اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، اس لیے اسے جگہ دی ہے۔ چودھری اشفاق نے مسکراتے ہوئے کہا تو فرید خوشی خوشی اندر کی جانب چلا گیا اور وہاں سے 4 پہیہ نکال کر باہر رکھنے لگا۔ اب اس بچے کو کیا پتا تھا کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے دوسرے کو ماننا پڑتا ہے۔ جس طرح پہلوان ہی پہلوان کو پہچان سکتا ہے، اسی طرح انسان ہی انسان کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ انسان ہی انسان کا آئینہ ہے۔ اس میں سے ہی انسان دیکھا جاتا ہے اور اسی میں رحمان دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ فطری سی بات ہے کہ انجینئر بننے کے لیے انجینئر ہی سے سیکھا جائے گا، اسے سامنے لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر استاد سے استاد وہ سامنے لینا پڑے گا۔ اصل میں انسانی آرزو اس کند کی مانند ہے جو وہ اپنے عشق کے ساتھ اپنے ہدف پر پھینکتا ہے۔ اب آرزو کوئی مقام ہو، کوئی شخصیت ہو یا کوئی صورت، وہ اندر ہی اندر جذب ہو جاتی ہے۔ جذب ہونے کے بعد وہ اس میں ظہور پاتی ہے۔ میں نے اپنے طور پر سوچ لیا تھا کہ فرید کی نگرانی بذات خود کروں گا۔ میرے اندر بھی یہ آرزو اچانک بیدار ہو گئی تھی۔ ہم اچانک کافی دیر تک بیٹھے اور پورا میدان دیکھتے رہنے کے بعد واپس آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔